संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल इज पास्ड। सोचिए अगर आपके पिताजी या दादाजी ने एक ज़मीन दी हो, सिर्फ इस नीयत से कि उस ज़मीन पर एक मस्जिद बनेगी, एक मदरसा जहां गरीब बच्चे तालीम पाएंगे, ये एक शेल्टर जहां अनाथ लोगों को एक छत मिलेगी। लेकिन कुछ सालों बाद उसी ज़मीन पर एक मॉल बन रहा है, एक बिल्डर का ऑफिस खड़ा हुआ है, या फिर वो ज़मीन किसी नेता या ऑफिसर के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी हो, बिना आपके परिवार को बताए, बिना किसी परमिशन के। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिया की हर कोने में ऐसी लाखों ज़मीनें हैं जिसे वक्फ कहते हैं, और आज उन्हीं ज़मीनों पर हो रहा है सबसे बड़ा संघर्ष। वक्फ एक ऐसी सिस्टम है जो इस्लामिक ट्रेडिशन में बनाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए। एक ऐसा ट्रस्ट जहां लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई का एक हिस्सा अल्लाह के लिए डोनेट करते हैं, गरीबी के लिए, ईमान के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए। लेकिन आज वही वक्फ करप्शन, पॉलिटिक्स और कम्युनल राजनीति का एपिक सेंटर बन चुका है। जहां एक तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज पर इलीगल कब्जे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड खुद करप्शन की एलिगेशन में डूबा हुआ है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एफआईआर्स हो रही है, और अब 2025 में मोदी सरकार ने एक नए बिल पास कर दिया है, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल के जरिए गवर्नमेंट वक्फ की ताकत को रीडिफाइन करना चाहती है। कहने को तो इसका एम है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ओपोजिशन और मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है ये रिलीजियस फ्रीडम पे हमला है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। क्या वक्फ अब सिर्फ एक लीगल टूल बन चुका है? क्या हमारी धार्मिक विरासत पर अब सरकारी कंट्रोल होगा? यह सच में ये बिल एक ज़रूरी सुधार है जो इंडिया की एक पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वक्फ का असल मतलब क्या है, इसका इतिहास कैसे शुरू हुआ, मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक इसका सफ़र कैसा रहा, और मोदी सरकार क्या बदलना चाहती है, इस बिल के अंदर क्या लिखा है, और इससे किस तरह मुस्लिम कम्युनिटी और सेक्युलर फैब्रिक पर असर हो सकता है। जब इस्लाम का आगाज़ हुआ 7th सेंचुरी अरेबिया में, तब दुनिया एक नई सोच और नई इंसानियत की तरफ बढ़ रही थी। प्रॉफेट मोहम्मद ने जब मदीने में पहली बार एक गार्डन, एक डेट ऑर्चर्ड अल्लाह के नाम पे डेडिकेटेड किया, तो वहीं से एक नया कॉन्सेप्ट जन्मा जिसका नाम था वक्फ। वक्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, फ्रीज कर देना, लेकिन अल्लाह के लिए इसका मतलब था ये प्रॉपर्टी अब अल्लाह की हो गई है, इसे बेचा नहीं जा सकता, विरासत में दिया नहीं जा सकता, और इसका फ़ायदा सिर्फ पब्लिक गुड्स के लिए होगा। ये एक ऐसा ट्रस्ट बन गया है जहां मुसलमान अपनी ज़मीन, दुकान, पानी का कून या कोई और चीज़ डोनेट करते थे ताकि उसका फ़ायदा गरीबों, यतीमों, मदरसा, मस्जिदों और हॉस्पिटल्स तक पहुंच सके। एक हिस्ट्रियन कहते हैं वक्फ बिकम द बैकबोन ऑफ मुस्लिम सोशल वेलफेयर सिस्टम फॉर सेंचुरीज, और ये सच है क्योंकि बागदाद, कायरो, इस्तांबुल, दमास्कस, इन सब शहरों में स्कूल हो या हॉस्पिटल, लाइब्रेरी हो या मस्जिद, ज़्यादातर वक्फ से चलते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रही। जब इस्लाम इंडिया में आया तो वक्फ भी साथ आया। ममलुक, तखलुक, लदी और मुगल रूलर्स ने इस सिस्टम को और मजबूत बनाया। शाहजहां ने वक्फ बनाकर दिल्ली में मस्जिदें बनाई। अकबर की ज़मीनों में वक्फ प्रॉपर्टीज से मदरसा और लंगर चलते थे। एक हिस्ट्रिकल आर्टिकल कहता है द मुगल स्टेट नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड वक्फ बट यूज्ड इट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस लेजिटिमेसी एंड पब्लिक आउटरीच। अजमेर शरीफ, हाजी अली निज़ामुद्दीन दरगाह जैसे स्पिरिचुअल सेंटर्स भी वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर हुए हैं, और लोगों का भरोसा इतना था कि वो अपनी जायदाद का एक हिस्सा अल्लाह के लिए डोनेट कर देते थे, ये समझकर कि इसका हिसाब सिर्फ उस ऊपर वाले को देना है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश आए और उन्होंने वक्फ सिस्टम को एक सस्पिक्यूस नज़र से देखना शुरू किया। उनके लिए ये सिस्टम लीगली प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि ये प्रॉपर्टी कभी बेची या ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ये उनकी कैपिटलिस्ट नज़रिए के खिलाफ था। इस वजह से 1894 में अब्दुल फतेह वर्सेस रूसमी दौर केस आया, जहां ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल ने कहा अगर वक्फ का फ़ायदा सिर्फ पब्लिक को मिल रहा है तो वो इलीगल है, और यही से वक्फ का पहला क्राइसिस शुरू हुआ। आप सोचिए, एक सिस्टम जो करीब 12 साल तक गरीबों, मदरसा, मस्जिदें और दरगाहों को चलाता रहा, जिसे दुनिया भर के मुसलमान एक इबादत समझकर डोनेट करते रहे, उस सिस्टम पर एक दिन ब्रिटिश रूलर्स ने सवाल उठाए। उनका कहना था
یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ پراپرٹی کسی انڈیویجول کی ہوتی ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک پراپرٹی اللہ کے نام پہ دے دی جائے اور اس کا مالک کوئی نہ ہو؟ 1894 میں آیا ایک فیصلہ، عبد الفتح بسس روسمی دور۔ برٹش پرائیویسی کونسل نے کہا اگر وقف پراپرٹی کا پرائمری فائدہ فیملی ممبرز کو مل رہا ہے تو وہ وقف اللیگل ہے، مطلب وقف حلال اولاد کو برٹش نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ فیصلہ ایک شوق تھا انڈین مسلمز کے لیے۔ وقف حلال اولاد اس کا مطلب تھا اپنی فیملی کی ذمہ داری اٹھانا اللہ کے راستے پہ، اسے اللیگل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھنی ضروری ہے، برٹش لاء کی سٹرکچر پرائیویٹ پراپرٹی پہ بیسڈ تھا، پروفٹ اور اونرشپ پر وقف، جہاں پراپرٹی کو پرماننٹلی فریز کر دیا جاتا ہے پبلک گڈز کے لیے، ان کی کیپٹلسٹ سسٹم کو کنفیوز کرتا تھا۔ اور پھر شروع ہوا ایک سائلنٹ روٹ، انگریز آفیسرز نے کئی وقف لینڈز کو آنرلیس ڈکلیئر کر کے انہیں گورنمنٹ لینڈز میں کنورٹ کرنا شروع کیا۔ کئی جگہ وقف کی زمینیں ریلوے ٹریکس کے لیے، بنگلوز کے لیے یا پھر برٹش اسکولز کے لیے ایکوائر کی گئی، بنا مسلم کمیونٹی کو پوچھے۔ وقف پراپرٹیز پر کوئی رجسٹری سسٹم نہیں تھا، کوئی سینٹرلائزڈ ریکارڈ نہیں تھا اور متولیز بھی بنا ٹریننگ کے کام کر رہے تھے۔ اس کا فائدہ اٹھایا برٹش نے، کئی وقف لینڈز پرائیویٹ لوگوں کے نام کر دیے گئے۔ مسلم کمیونٹی نے پروٹیسٹ کیا۔ محمد علی جناح اس وقت کی ایک پرومسنگ بیرسٹر اور پولیٹیشین نے برٹش پارلیمنٹ کے سامنے مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ بل انٹروڈیوس کیا اور 1930 میں مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ پاس ہوا جس میں وقف حلال اولاد کو لیگل مانا گیا، لیکن تب تک نقصان ہو چکا تھا۔ کئی وقف لینڈز irreversibly گورنمنٹ ریکارڈز میں جا چکی تھی۔ جناح صاحب نے تو کہہ دیا تھا برٹش لاء ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ دا سول آف وقف۔ یہ برٹش راج کے وقف پر پہلا قبضہ تھا۔ لیگل لینگویج کے ذریعے، کورٹ ججمنٹس کے ذریعے اور پالیسیز کے ذریعے وقف جو ایک اسپریچول امانت تھی اسے بنایا گیا ایک لیگل ڈسپیوٹ، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ 1947 بھارت آزاد ہو گیا۔ The 15th of August, 1947, the British Empire in India has come to an end. نئے دیش بنے، نئے قانون بنے، نئے سپنے بنے، لیکن کچھ زخم بھی نئے دور میں ساتھ آئے۔ ان میں سے ایک تھا وقف پراپرٹیز کی پرابلم۔ برٹش لاء کی جانے کے بعد دیش تو ہمارا ہو گیا، لیکن وقف کی زمینیں وہ ابھی بھی پیپر ورک، کورٹ بیٹلز اور بیوروکریٹک چکربی میں پھنسی ہوئی تھی۔ مسلم کمیونٹی نے سرکار سے ڈیمانڈ کیا ہمارے وقف کی حفاظت کرو، جو زمینیں اللہ کے نام پر دی گئی تھی انہیں اللیگل قبضے اور لوٹ سے بچاؤ۔ جواہر لال نہرو کی سرکار نے اس ڈیمانڈ کو سیریسلی لیا اور 1954 میں پاس ہوا دا وقف ایکٹ 1954۔ اس ایکٹ نے سب سے پہلی بار وقف پراپرٹیز کی رجسٹریشن، ریکارڈ کیپنگ اور مانیٹرنگ کے لیے ایک سینٹرل وقف بورڈ اور اسٹیٹ لیول بورڈز کا پروویژن دیا۔ مطلب ہر اسٹیٹ میں ایک باڈی بنی جو متولیز کی کام کو دیکھ سکے، وقف کے انکم کو ٹریک کرے اور اللیگل قبضے روک سکے۔ لیکن پھر بھی گراؤنڈ ریئلٹی بدلنے میں وقت لگا۔ کئی متولیز اب بھی بنا اکاؤنٹیبلٹی کے کام کر رہے تھے، کئی زمینیں ریکارڈز میں بھی تھی ہی نہیں، اور سب سے بڑا ایشو کرپشن۔ جس وقت پراپرٹی پر مدرسہ بننا چاہیے تھا وہاں شاپنگ کمپلیکس بن گیا، جہاں مسافروں کی خانہ ہونا تھا وہاں پولیٹیشین کا پوسٹر لگ گیا۔ 1995 میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا، وقف ایکٹ 1995 پاس ہوا، جس میں وقف بورڈز کو اور بھی زیادہ پاورز دی گئی۔ ہر وقف پراپرٹی کا سروے کمپلسری بنایا گیا، وقف ٹربیونل بنایا گیا ڈسپیوٹس کے لیے، اور وقف ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کرنے کا بھی پربند ہوا۔ لیکن گراؤنڈ پر دقت وہی کی وہی تھی، بورڈز پولیٹیکل انٹرفیرنس سے بھرا تھا، سرویز ادھورے تھے اور وقف کی انکم کا بڑا حصہ یا تو چوری ہو رہا تھا یا مس یوز۔ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں وقف لاء کا ڈیولپ تو ہوا پر امپلیمنٹیشن ادھورا رہا۔ نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ پورے انڈیا کا نقصان ہوا، کیونکہ وقف ایک سوشل ویلفیئر ٹول تھا جہاں غریبی، پڑھائی اور شیلٹر کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور آج جب مودی سرکار نے ایک نئے وقف امینڈمنٹ بل کو پرپوز کرتی ہے تو سوال یہ اٹھتے ہیں کیا یہ بل وقف کو بچائے گا یا اس کے پیچھے کچھ اور ہی راز چھپا ہوا ہے؟ سالوں سے وقف پر کرپشن کا الزام لگتا آیا ہے اور مودی سرکار نے ایک قدم اٹھایا، وقف امینڈمنٹ بل 2025، لیکن جہاں سرکار اسے ریفارم کہہ رہی ہے وہی مسلم کمیونٹی اسے انٹرفیرنس کہہ رہی ہے۔ پہلے سمجھتے ہیں بل میں کیا ہے۔ سرکار چاہتی ہے کہ ہر وقف پراپرٹی کی فریش سروے ہو تاکہ پتہ چلے کتنی زمین کس حالت میں ہے اور کس کی قبضے میں ہے۔ پہلی بار سینٹر کو پاور ملے گا وقف بورڈز کی ڈیسیشن میں ڈائریکٹ انٹرفیئر کرنے کا۔ مطلب اگر کوئی اسٹیٹ وقف بورڈ کچھ فیصلہ کرے تو دہلی اسے روک بھی سکتی ہے۔
وقف کی زمینیں پر اگر اللیگل قبضے ہوئے ہیں تو بنا کورٹ جائے وقف بورڈ سیدھا ایوکشن آرڈر دے سکتی ہے۔ اگر بورڈ کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے یا کرپشن میں انوولڈ ہے تو سرکار اسے ڈسمس کر سکتی ہے اور نئے لوگ اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کلوزس مسلم کمیونٹی کو چبھنے لگا، کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ بل ان کی ریلیجیس آٹونومی میں داخل ہے۔ پہلے وقف ایک کمیونٹی انسٹیٹیوشن تھا، اب وہ سرکاری آفس بن جائے گا۔ ایک اور بڑا سوال، کیوں صرف وقف پراپرٹیز؟ نہ چرچ کی زمینیں، نہ گرودوارے کی زمینیں، نہ مندر کے ٹرسٹ، صرف وقف کو ٹارگٹ کیوں؟ اسد الدین اویسی کہہ رہی ہے یہ بل انکانسٹیٹیوشنل ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کہہ رہے ہیں یہ سیکولرزم کے خلاف ہے، اور کچھ لیگل ایکسپرٹس بول رہے ہیں وقف ایک ریلیجیس ٹرسٹ ہے تو سرکار کا انٹرفیرنس آرٹیکل 26 کا وائلیشن میں آتا ہے۔ لیکن مودی سرکار کا کہنا کچھ اور ہے۔ ان کا کہنا ہے وقف میں ہزاروں کروڑوں کی پراپرٹیز ہے، اس کی صرف 8 یا 10% ہی سوشل ویلفیئر میں لگ رہا ہے، باقی یا تو مس یوز ہو رہا ہے یا اللیگل انکریجمنٹ میں چلا گیا ہے۔ تو کیا یہ بل سچ میں وقف کی کرپشن سے آزاد کرے گا یا پھر یہ ایک پولیٹیکل چال ہے 2029 کے الیکشن سے پہلے؟ سچ یہ ہے کہ وقف صرف ایک پراپرٹی کی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک وشواس کا پرابلم ہے، دراروں کا پرابلم ہے، اور یہ ایک کمیونٹی کی استتوا کا سوال ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل 2025 کے بارے میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز جس میں سرکار کرپشن ختم کرنا چاہتی ہے، اور دوسری چیز جس میں مسلم کمیونٹی کہہ رہی ہے ہمارا وشواس چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ صرف پراپرٹی کا مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہے آرٹیکل 26 کا، جس میں لکھا ہے ہر ریلیجیس کمیونٹی کو اپنی ریلیجیس معاملے انڈیپینڈنس سے چلانے کی ادھیکار ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کہہ رہی ہے وقف کوئی سرکاری ٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو ایک عبادت کا سسٹم ہے جس میں ایک مسلم اپنی زمین یا دن اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر سرکار کیوں چاہتی ہے کہ وقف بورڈ کے کام میں ڈائریکٹ دخل ہو؟ کیا سرکار وقف زمینی کے ذریعے اربن پلاننگ یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا پلان بنا رہی ہے، یا یہ ایک ووٹ بینک کلیننگ آپریشن ہے؟ اسد الدین اویسی جیسے نیتا کہہ رہی ہے ٹارگیٹڈ ایکشن ہے، اور کانگریس کہہ رہی ہے یہ مسلمز کے خلاف ایک اور پولیٹیکل کھیل ہے۔ لیکن کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے سرکار کی نیت پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن وقف سسٹم بھی تو فلش نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑے کی وقف زمینیں جس کا ریکارڈ نہیں ہے، متولی بن گئے مالک، اور اصلی مقصد چیریٹی اور ویلفیئر سائڈ میں چلا گیا۔ تو سوال یہ ہے کیا وقف پر گورنمنٹ کنٹرول ہونا چاہیے یا کمیونٹی کے اندر ہی سدھار لانا چاہیے؟ اور سب سے امپورٹنٹ، کیا بل میں کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کر کے لایا گیا؟ کیا مسلم کمیونٹی کی لیڈرز، اسکالرز اور وقف بورڈ کے لوگوں سے کنسلٹیشن ہوئی؟ آخر انڈیا کا کانسٹیٹیوشن سب کو برابری کا ادھیکار دیتا ہے، لیکن اگر کسی ایک کمیونٹی کو لگتا ہے کہ ان کی ریلیجیس انسٹیٹیوشن پہ قبضہ ہو رہا ہے تو صرف قانون ہی نہیں ایک باری بھروسہ کا کرائسس پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ریفارم ہے یا راجنیتی، ٹرانسپیرنسی ہے یا ٹرسٹ کا توڑ؟ جواب صرف ٹائم دے گا، لیکن پہلے سوال اٹھانا ضروری ہے۔ ہر کرائسس کی ایک اپورچونٹی ہوتی ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل 2025 کی کانفلکٹ نے صرف ایک سوال نہیں اٹھایا بلکہ ایک موقع دیا ہے ریفارم کرنے کا، بھروسہ واپس لانے کا، اور وقف کو اس کا اصلی مقصد تک پہنچانے کا۔ تو راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف سرکار کے انٹرفیرنس سے پرابلم سولو ہو جائے گا یا کمیونٹی لیڈ اکاؤنٹیبلٹی ماڈل بنانا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر وقف پراپرٹی کا ڈیجیٹل ریکارڈ بنایا جائے جی پی ایس ٹیگنگ کے ساتھ۔ کس زمین کا مالک کون تھا، کس وقت وقف ہوئی، اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ایک نیشنل پبلک پورٹل پر ہو۔ ایسے ٹرانسپیرنسی صرف کرپشن نہیں رکے گی بلکہ وقف زمینوں پر اللیگل قبضے کرنے والے کی گیم بھی ختم کرے گی۔ دوسرا سلیوشن، ہر اسٹیٹ وقف بورڈ کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ کمیٹی بنایا جائے جس میں اسکالرز، سول سوسائٹی ممبرز اور نیوٹرل آڈیٹرز ہو۔ نہ صرف مسلم لیڈرز بلکہ لیگل ایکسپرٹس بھی ہو تاکہ ٹرسٹ کے کام میں بیلنس رہے۔ اگر گورننس کمیونٹی لیڈ ہو تو ٹرسٹ بھی بڑھے گا اور اکاؤنٹیبلٹی بھی۔ تیسرا اسٹیپ، متولیوں کے لیے ایک پرفارمنس ریویو سسٹم ہو، ہر 3 سال میں آڈٹ ہو، اور اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو اسے ترنت ہٹا دیا جائے۔ متولی بننے کے لیے منیمم کوالیفیکیشن بھی طے ہو، جیسے کسی ایک ٹرسٹ کا ایک سی او ہوتا ہے۔ یہ وقف صرف پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ دی گئی ایک امانت ہے جو مسلم کمیونٹی کی غریبوں، یتیموں، اسٹوڈنٹس اور ہاسپٹلس کے لیے ہے۔ سب سے ضروری بات، ایسے سینسیٹیو ریفارم بنا ڈائیلاگ کے نہیں ہو سکتے۔ گورنمنٹ کو مسلم کمیونٹی کی لیڈرز، اسکالرز اور پبلک سے کھلا سمبند کرنا ہوگا۔ بنا کانسٹیٹیوشنل کی کوئی بھی ریفارم
चाहे कितना भी अच्छा हो, थोपा गया महसूस होता है। एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रिफॉर्म का रास्ता सिर्फ कानून से नहीं, संबंध से, भरोसा से और संबंधित सोच से निकलता है। वक्त की कहानी कोई राजनीति नहीं है, इंसानियत, ईमानदारी और इंसाफ से लिखने का वक्त आ गया है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सरकार या कम्युनिटी, सवाल ये है कि हम वक्त को उसकी असली रूप वापस दे पाएंगे।